बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं कोटली के रहने वाले शहरियों, मेरे प्यारे कश्मीरियों और पाकिस्तानियों, इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे यहाँ आने का मकसद दुनिया को एक पैगाम देना है कि दुनिया ने कश्मीर के लोगों से 1948 में वादा किया था। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर के लोगों को हक मिलना था अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। तो आज मैं यहां आया हूं सबसे पहले तो दुनिया को याद कराना कि वो जो हक दिया गया था कश्मीर के लोगों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ। जबकि यही यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, एक मुसलमान मुल्क का एक जजीरा था, वहां क्रिश्चियन ज्यादा थे, उनको वही हक ईस्ट तिमोर को दिया गया और वो बड़ी जल्दी पूरा किया गया। रेफरेंडम करवाया गया और उनको आजाद कर दिया। तो मैं आज यूनाइटेड नेशंस को याद कराना चाहता हूं। मैंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी याद करवाया, आज भी करा रहा हूं और हमेशा याद कराऊंगा कि आपने अपना हक पूरा नहीं किया। आपने जो वादा था वो पूरा नहीं किया। और दूसरी चीज, मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये आपका हक होगा। मैं आज दूसरी वजह से यहां इसलिए आया हूं कि मैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं। और जिस तरह अभी मेरे से पहले वजीर खारजा ने कहा कि सारा पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ सारा पाकिस्तान ही नहीं आपके साथ खड़ा, मुसलमान दुनिया आपके साथ खड़ी है। अगर मुसलमान हुकूमतों में किसी की वजह से भी अगर वो आपको आज सपोर्ट नहीं कर रही, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारी मुसलमान दुनिया की आवाम मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। बल्कि मैं इससे भी आगे जाता हूं, वो लोग जो मुसलमान भी नहीं लेकिन जो
انصاف پسند ہیں، وہ بھی سب آج سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دینا چاہیے جو یونائٹڈ نیشنز نے وعدہ کیا تھا۔ میں یہ بھی کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب احساس ہے جس طرح کے ظلم آپ پہ ہوئے اور ہو رہے ہیں، جس طرح گھروں میں خبر آتی ہے، ماں باپ کو خبر آتی ہے کہ ان کے بیٹے کو غائب کر دیا گیا، کہیں لے گئے، جیل پہ لے گئے، یا خبر آتی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، میں آپ کو ایک باپ ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کس قسم کی تکلیفوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں، کس قسم کے ظالم کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں آپ۔ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے میں جتنی بھی ہمت ہوئی، ہر فورم کے اوپر میں آپ کی آواز بلند کروں گا اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے دنیا کے لیڈرز ہوں، یورپین یونین کے لیڈرز ہوں، برطانیہ کا جو پچھلا امریکہ کا صدر تھا، 3 دفعہ اس سے میں نے تاکید کی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے، میڈیا کے اوپر آپ کی آواز اٹھاؤں گا۔ آپ مطمئن ہو جائیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ساری جگہ آپ کی آواز بلند کروں گا۔ میرے کوٹلی کے شہریوں، میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان کو ہم ایک دوستی کا پیغام دیں، ان کو سمجھائیں کہ کشمیر کا مسئلہ یہ آپ کے ظلم سے نہیں حل ہوگا۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقتور فوج ایک آبادی کے خلاف نہیں جیت سکتی۔ جب ایک قوم ساری کھڑی ہو جائے، بڑی سے بڑی فوج دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فیل ہو گئی۔ امریکہ سپر پاور ویتنام میں نہیں جیت سکا، 30 لاکھ لوگوں کی قربانی دی ویتنام کے لوگوں نے اور آخر آزاد ہو گئے، سپر پاور نہیں جیت سکی۔ افغانستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی سپر پاورز آئی افغانستان میں، لیکن ایک آبادی کے خلاف کوئی سپر پاور نہیں جیت سکتی۔ الجیریا میں فرانس نے کتنا ظلم کیا، لیکن آخر آبادی کے خلاف فرانس نہیں جیت سکا۔ ہندوستان 9 لاکھ فوج لے آئے، زیادہ بھی فوج لے آئے، لیکن وہ ایک آبادی ہے کشمیر کے لوگوں کی جو آپ کی غلامی قبول کبھی نہیں کرے گی۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کشمیر میں، اس کے بھی دل میں سب سے پہلے آزادی کا جذبہ جاتا ہے۔ جتنے مرضی جو مرضی آپ کریں کشمیر پہ، 1 لاکھ کشمیری شہادت دے چکے ہیں۔ میں آج ہندوستان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کبھی جیت سکتے ہی نہیں۔ جب ایک آبادی مانتی نہیں ہے آپ کو، اور جو تھوڑے سے لوگ کشمیر میں ہندوستان کی حمایت کرتے تھے، جب سے 5 اگست سے جو آپ نے ظلم کرنا شروع کیا، لاک ڈاؤن کیا، کرفیو لگائے،
وہ بھی تھوڑے سے لوگ آج آزادی چاہتے ہیں. کوئی کشمیر کا سیاستدان جو پرو انڈیا ہو، میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ کبھی ووٹ جیت ہی نہیں سکتا، الیکشن ہی نہیں جیت سکتا کشمیر میں. اس لیے میں نے جو پہلے آپ سے نریندر مودی میں نے کوشش کی تھی آتے ساتھ ہی کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں ڈائیلاگ کے ذریعے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت ہم حل کریں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں نے جب آپ کو تب کہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، شروع میں مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں نہیں میرے ساتھ آگے بڑھ رہے، ڈائیلاگ کیوں نہیں کر رہا. پھر جب پلوامہ ہوا اور پلوامہ کے بعد جب بالا کوٹ پہ ہندوستان کے جیٹ نے آ کے ہمارے درختوں کو شہید کیا، آپ کو پتا مجھے درختوں سے خاص لگا ہوا ہے، تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارے انہوں نے درخت شہید کر دیے. لیکن تبھی مجھے پتا چل گیا کہ یہ امن نہیں چاہتے، یہ دوستی نہیں چاہتے، بلکہ وہ پلوامہ کو استعمال کر رہے تھے اور بالا کوٹ کو الیکشن جیتنے کے لیے. اور وہ جو ان کے صحافی گوسوامی، اس کی جو منظر عام میں آیا، پتا چلا کہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا چاہے. اور میں کہتا کیا کہ ہمارا پلوامہ سے کچھ نہیں تھا، پاکستان پلوامہ کے پیچھے نہیں تھا، لیکن پہلے سے پلان کیا تھا کہ بمباری کریں گے، اس کو استعمال کریں گے الیکشن جیتنے کے لیے. پھر منظر عام میں کیا آیا؟ یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، پتا چلا کہ 600 انہوں نے فیک سائٹس بنائی ہوئی تھی، فیک اکاؤنٹس کی، جس میں سے پروپیگنڈا چل رہا تھا پاکستان کی فوج کے خلاف اور عمران خان کے خلاف. تو ہم دوستی کر رہے تھے، آپ جڑیں کاٹ رہے تھے ہماری. لیکن آج اب سب کے سامنے جو RSS کا ایجنڈا تھا، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، وہ سب کے سامنے ہے، منظر عام پہ. میں نے ہر فورم پہ کہا کہ جب بھی کوئی RSS جس طرح کا ایجنڈا لے کے آیا، ہمیشہ اصل نقصان اپنے ملک کو کروایا. آج ہندوستان میں حالات دیکھیں، ملک تقسیم ہوا ہے. اصل میں RSS کی آئیڈیالوجی نے سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو پہنچایا اور پہنچائے گا. آج ہندوستان کے کسان نکلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جو انہوں نے 2 سٹیزن شپ کی لیجسلیشن لے کے آئے، مسلمان علیحدہ تنگ، کسان علیحدہ تنگ، جو اقلیتیں ہیں ہندوستان کی وہ سب ڈری ہوئی ہیں. کیونکہ اس طرح کی آئیڈیالوجی تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ پہنچا دیتی ہے، الیکشن بھی جتا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد معاشرے کا سب سے زیادہ نقصان اس طرح کی فیشسٹ آئیڈیالوجی کرتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے سب انسانوں کو اکٹھا کیا، تقسیم نہیں کیا. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر، نہ کبھی کوئی
ماضی میں آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ نے کہا ان کی سنت پہ چلو. جو بھی ان کی سنت پہ چلتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈر. قائد اعظم، جب قائد اعظم نے سیاست شروع کی تو ہندو مسلم ایمبیسڈر کلائے جاتے تھے، انسانوں کو اکٹھا کرنے والے لیڈر کہ مل کے آزادی کی جنگ لڑے. جو نیلسن منڈیلا، جو سارا ساؤتھ افریقہ اس کو کیوں مانتا ہے؟ اس نے انسانوں کو اکٹھا کیا، تقسیم نہیں کیا. ایک تقسیم ہوئے معاشرے کو جوڑا. تو نریندر مودی، میرا سب سے بڑا پیغام آپ کو یہ کہ آپ جو ہندوستان کو تقسیم کر کے یہ ہندوتا کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ آپ کو الیکشن تو جتا دے گی، یہ ہندوستان کی تباہی، یہ تباہی کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں. تو آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ مل کے حل کریں. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 5 اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا، اس کو ریسٹور کریں اور پھر ہمارے سے بات کریں اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت کشمیریوں کو وہ حق دیں جو دنیا کی کمیونٹی نے، ورلڈ کمیونٹی نے جو حق دیا تھا وہ دیں. ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لیے. لیکن پھر سے میں کہتا ہوں، اس کو کبھی یہ نہ سمجھیں جو مجھے لگتا ہے پچھلی باری آپ نے سمجھا تھا کہ ہم کوئی کمزوری کے عالم میں آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک پاکستان، یہ ملک ان لوگوں کا ہے جو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اوپر ملک بنا تھا. اللہ کے سوا کسی کے سامنے یہ جھکنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ کسی سے نہ کبھی کسی کا خوف ہے نہ ہو سکتا ہے. جو ایک اللہ کی غلامی کرتا ہے وہ کبھی کسی اور کی غلامی نہیں کر سکتا. اس لیے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جب ہم کہتے ہیں ہم آپ سے دوستی کریں گے کہ ہمیں کسی قسم کا خوف یا ڈر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملے. ہم چاہتے ہیں ظلم ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کشمیری بھی اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرے. یہ ان کا ہیومن رائٹ ہے، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اور انشاءاللہ اس رائٹ کے لیے سارا پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیونکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا ہوں، میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں سارے اپنے پاکستانیوں کو اکٹھا کروں، یونائٹ کروں، اپنے سارے صوبوں کو اکٹھا کروں، جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کروں. جس طرح لائن آف کنٹرول میں لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا اور یہ بمباری کرتے ہیں، خاص طور پہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کے لیے میں نے پورا پیکج تیار کیا ہوا ہے کہ وہاں یہ جو بمباری کی وجہ سے ڈسلوکیشن ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. میں ہر قسم کی سوچ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کے نظریے کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو میں کبھی کسی قسم کی مفاہمت جو میں نہیں کروں گا، میں کبھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو NRO نہیں دوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کسی نے پوچھا
کہ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی ایک قریش کی لڑکی ہے، عورت ہے، اس سے چوری کی ہے، یہ تو قریش خاندان کی ہے، تو اس کو معاف کر دیں۔ تو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو ہمارا وہ حال ہوگا جو تمہارے سے پہلے کتنی قومیں برباد ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ میں کبھی چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالوں اور بڑے ڈاکوں کو این آر او دوں، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو مظفر آباد میں سب جمع ہوئے ہیں، آج ادھر سے سن لیں میری بات کہ آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے، بشک لانگ مارچ کریں۔ آپ نے لانگ مارچ جدھر بھی کرنی ہے، میں آپ کی مدد کروں گا آپ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ الٹا بھی لٹک جائیں، نعرہ نہیں دوں گا۔